अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 11 फरवरी 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी में दौरा किया है। जो पाकिस्तान के जदीद तरीन हथियार हैं, जो पाकिस्तान के आर्मी के पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनका मुआयना किया है। जनरल बाजवा ने कहा है कि हमारा दुश्मन दुनिया भर से अरबों डॉलर का असलहा खरीद रहा है, लिहाजा पाकिस्तान को भी हर तरह की क्लास एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल होनी चाहिए और इसकी तैयारी जारी रखनी चाहिए। जनरल बाजवा ने कहा है, दुश्मन के खिलाफ हमारी फौजें हमा वक्त तैयार हैं और हर किस्म की जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की फौज के पास है। भारत चाहे दुनिया से जितना भी असलहा खरीद ले, लेकिन पाकिस्तान के पास भारत के हर असलहे और हर टेक्निक का तोड़ मौजूद है। सासा नाज़िकाम कराची के अंदर पाकिस्तान की बहरिया के साथ मिलकर दुनिया की 45 मुल्कों की फ़ौजों ने मुश्तरका अमन फ़ौजी मशकें शुरू कर दी हैं, जो 11 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक जारी रहेंगी, जिसमें रशिया, चाइना, नेटो, अमरीका और दीगर मुल्कों की फ़ौजें शामिल हैं। पाकिस्तान इन जंगी मशकों से भारत को और दीगर दुश्मनों को पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तान के जौहरी हथियारों को मुतनाज़ा बनाने से दुनिया गुरेज करे और भारत भी पाकिस्तान को धमकियां देने से बाज रहे। सासा नाज़िकाम तुर्की के फौजी कमांडोज दस्ते पाकिस्तान के SSG कमांडोज दस्ते के साथ मिलकर जंगी मशकें कर रहे हैं, जो 3 हफ्तों तक जारी रहेंगी। दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ जदीद तरीन हथियार और टेक्नोलॉजीज़ का भी शेयरिंग कर रहे हैं। तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन टेक्नोलॉजी दी है, नेवी को पाकिस्तान की नेवी को बाहरी जहाज़ बनाकर दिए हैं और इसी तरह से अब मुश्तरका स्पेस प्रोग्राम भी पाकिस्तान और तुर्की लॉन्च करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने का जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, अमेरिका के नए सदर जो बाइडन ने पेंटागन के हेड ऑफिस का दौरा किया है। अमेरिका के बड़े बड़े जर्नैलों से मुलाकात के दौरान जो बाइडन ने कहा है कि मई 2021 तक के अमरीकी फौजियों का मुकम्मल इनखला अफगानिस्तान से नहीं होने दिया जाएगा, यानी इसके बाद भी अमरीकी फौजियों को अफगानिस्तान के अंदर बरकरार रखा जाएगा। नाज़रीन, बिल आखिर हमारे खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं कि अमरीका तालिबान से डबल गेम कर रहा है और अब अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ी खून रेज से जंग शुरू होने जा रही है। साथ नाज़रीन, अशरफ गनी ने सियासी जमातों के लोगों से, सियासी रहनुमाओं से और अपने इत्तेहादियों से इंटर्म गवर्नमेंट के हवाले से डिस्कशन शुरू कर रखी है। अबूरी हुकूमत का सेटअप अमरीका अफगानिस्तान के अंदर लाना चाहता है, लेकिन अशरफ गनी इसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब इतला सामने आ रही है कि उन्होंने मजबूरन अमरीका के दबाव पर इंटर्म गवर्नमेंट के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। साथ नाज़रीन, तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान काबुल हुकूमत की बमबारी और ऑपरेशन की वजह से 91 निहत्ते शहरी शहीद और जख्मी हुए हैं, जो काबुल हुकूमत की दरिंदगी की बड़ी मिसाल है। इसके अलावा नाज़रीन, तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि 54 से ज़ायद तालिबान के कमांडरों को मुजाहिदीन को सुबह बल्ख में शहीद करने का दावा छूटा है। काबुल हुकूमत झूठ बोलकर तालिबान के हौसले पस्त नहीं कर सकती है और इतला सामने आ रही है कि अफगान तालिबान की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 21 काबुल फौजी हलाक और जख्मी हुए हैं, जबकि 3 टैंक भी तालिबान ने तबाह करने का दावा किया है। आगे बढ़ने का जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फोर्सेस ने दरिंदगी का मुजाहरा किया है। एक 60 साल नौजवान को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया है, जिससे वाज़ेह होता है कि कश्मीर के अंदर भारत कितना जुल्म कर रहा है। साथ नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी दहशतगर्द की हुकूमत मुसलमान असातिज़ा को इदारों से, स्कूलों से सस्पेंड कर रही है, निकाल रही है, ताकि हिंदुओं को उनकी जो पोजीशनें हैं वो फराहम की जा सकें। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही है कि साल 2016 से लेकर साल 2019 के दौरान सिर्फ 3 सालों में 6000 से ज़ायद लोगों को हुकूमत के कवानीन की मुखालफत की वजह से जेलों में डाला गया है, जिन्हें ताहाल रिहा नहीं किया गया है। और गुज़श्ता एक दहाई के दौरान 10,000 से ज़ायद लोग मकबूजा कश्मीर के अंदर एक्सीडेंट की नज़र हो गए हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि भारत की मोदी हुकूमत और इसी तरह से
دیگر جو سرکاری ادارے ہیں بھارت کے، وہ کشمیر کے اندر روڈز کے حوالے سے، روڈز کی تعمیرات کے حوالے سے، ٹریفک قوانین کے حوالے سے اور سہولیات کے حوالے سے کچھ کام نہیں کر رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر کشمیر میں ایکسیڈنٹ سے لوگوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاع سامنے آ رہی ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام امریکی حکام نے کہا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے نئے امریکی جو حکومت ہے اس کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ہم کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی وائلیشن کے خلاف ہیں اور وہاں پر انسانی حقوق کی آواز کے لیے، انسانی حقوق کی بحالی کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ بھارت اور چین کے درمیان تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ چائنا کے ساتھ رابطے اور مذاکرات جاری ہیں۔ دونوں ملک اپنی اپنی فوجوں کو پینگونگ جھیل سے ہٹا رہی ہیں اور دیگر علاقوں سے بھی دونوں فوجیں ڈس انگیجمنٹ کر رہی ہیں۔ لیکن ناظرین کرام دوسری طرف بھارت ہی کا میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ چائنا نے پیپلز لبریشن آرمی نے جدید ترین جنگی ہیلی کاپٹرز کے ساتھ بھارتی علاقوں کے قریب جنگی مشقیں شروع کر رکھی ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت کا گوڈی میڈیا جھوٹ بول رہا ہے۔ چائنا اپنی فوجیں بھارت کے علاقوں سے نہیں نکال رہا ہے، محض عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے مودی حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام امریکی حکام نے کہا ہے کہ وہ جمہوری اقدار پر یقین رکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے خلاف بھارت جو کریک ڈاؤن کر رہا ہے، ٹویٹر کو زبردستی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ اکاؤنٹس کو معطل کرے، اس کے امریکہ خلاف ہے۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام امریکی حکام نے بھارت کے اندر جو احتجاج ہے کسانوں کا، اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ کے ذرائع ابلاغ پر رپورٹیں نشر ہو رہی ہیں کہ بھارت کے اندر کسانوں کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں، لہٰذا جو بائیڈن حکومت مودی پر پریشر بڑھائے، جس کی وجہ سے مودی حکومت کو اب امریکہ سے ٹف ٹائم ملنے کا خدشہ ہے۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام فلسطین، اسرائیل اور عراق سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی غاصب درندہ یہودی فورسز نے غزہ کے اندر ایک اور حماس کے بڑے لیڈر کو شہید کر دیا ہے، اور ساتھ ساتھ اسرائیلی فورسز کی جانب سے ایک فلسطینی قیدی کے گھر کو بارود لگا کر دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اسرائیلی فورسز فلسطینیوں پر ظلم کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اقوام متحدہ میں جو اسرائیل کے مندوب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کو تاحال جو بائیڈن نے فون نہیں کیا ہے، جو انتہائی افسوسناک بات ہے۔ دیگر عالمی سربراہوں سے جو بائیڈن فون پر بات چیت کر رہے ہیں، لیکن نیتن یاہو کو تاحال جو بائیڈن نے فون نہیں کیا، اس کے لیے فون نمبر بھی لکھ کر امریکہ کو دے دیا ہے کہ جلد سے جلد جو بائیڈن نیتن یاہو کو فون کریں تاکہ اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات خراب نہ ہوئیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے اندر 150 سے زائد لوگ گزشتہ 1.5-2 ہفتے کے دوران احتجاجی مظاہروں میں زخمی ہوئے ہیں، اس میں پولیس اور عام لوگ شامل ہیں، اور اس وقت بھی عراق کے اندر حالات کشیدہ ہیں کیونکہ بڑے پیمانے پر احتجاج جاری ہے قبل از وقت انتخابات کے حوالے سے، ایران کی مسلح پراکسی وار تنظیموں کو نکالنے کے حوالے سے اور امریکہ کو نکالنے کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ جو وہاں پر معاشی ابتری ہے اسے بہتر کرنے کے حوالے سے۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام امریکہ، چائنا اور برما سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے، پہلی مرتبہ چینی صدر شی جن پنگ کو فون کیا ہے اور چینی صدر سے ایک طرح سے باہمی تعلقات مستحکم کرنے پر بات چیت کی ہے۔ جو بائیڈن نے چینی صدر کو پیغام میں کہا ہے کہ ان کی حکومت چین کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات بہتر کرنے کی خواہاں ہے، جبکہ چائنا نے جو بائیڈن کی حکومت پر، شی جن پنگ نے جو بائیڈن کی حکومت پر پریشر ڈالا ہے کہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر سے امریکہ اپنے باہری بیڑوں کو نکال لے اور تائیوان اور دیگر متنازع علاقوں میں پراکسی وار کھیلنے سے امریکہ باز رہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام برما کے حوالے سے جو بائیڈن نے اعلان کر دیا ہے کہ برما کی فوجی حکومت پر اب پابندیاں لگائی جائیں گی، جس سے اربوں ڈالر کے جو پروجیکٹس امریکہ کے میانمار کے اندر تھے، برما کے اندر تھے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ جو بائیڈن نے دنیا سے مطالبہ کیا ہے کہ برما کے اندر فوجی انقلاب ختم کرنے، فوجی بغاوت ختم کرنے اور جمہوریت بحالی کے لیے پوری دنیا کوششیں کرے۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی ساتویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام سعودی عرب، امریکہ اور یمن کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب برائے یمن اور امریکہ کے نئے خصوصی مندوب برائے یمن نے سعودی عرب کے ڈپٹی ڈیفنس منسٹر خالد بن سلمان سے ملاقات کی ہے
اور اس ملاقات کے اندر امریکہ اور اقوام متحدہ کے نمائندوں نے سعودی حکومت پر پریشر ڈالا ہے کہ یمن جنگ کو ختم کیا جائے۔ 6 سالہ جنگ یہ یمن کی عوام کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ نازل کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے ریڈ سی کے اندر کورال بلوم کے نام سے ایک بڑا پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے جو سیاحتی اعتبار سے سعودی عرب کی اکانومی کو فائدہ پہنچائے گا۔ سعودی عرب اس کے لیے اربوں ڈالر انویسٹ کر رہا ہے۔ نازل کرام آپ جانتے ہیں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نیوم سٹی کو بھی بنا رہے ہیں جو 500 ارب ڈالر سے زائد مالیت کے اخراجات پر مشتمل ہے، اور اس کے علاوہ دیگر سیاحتی پروگرامز کو شامل کر کے یو اے ای کو سعودی عرب ایک طرح سے ٹکر دینا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ نازل کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے اندر گزشتہ کچھ گھنٹوں کے دوران 32 کے قریب مساجد کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ سعودی حکام کا دعویٰ ہے کہ چونکہ کرونا وبا پھیل رہی ہے اس لیے ان مساجد کو سیل کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ نازل کرام قطر، سعودی عرب، یو اے ای کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ نازل کرام تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ 2017 کے بعد پہلی مرتبہ کسی سعودی منسٹر نے قطر کا دورہ کیا ہے اور قطر کے حکام کے ساتھ پہلی ڈپلومیٹک میٹنگ ہوئی ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات بحالی کے لیے کوشاں ہیں، جو ماضی تھا وہ گزر گیا، لہٰذا اب مستقبل میں قطر سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے چلنا چاہتا ہے۔ ساتھ ساتھ نازل کرام سعودی منسٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ قطر کے ساتھ ہم جو اسپورٹس کے پروجیکٹس ہیں اور اسی طرح سے دیگر جو تجارتی پروجیکٹس ہیں ان کو آگے بڑھائیں گے۔ اس کے علاوہ نازل کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کی جیل سے لجین الحدلول نامی ایک سماجی خاتون تھیں جنہیں 2018 میں اس وجہ سے گرفتار کیا گیا کہ وہ خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دلوانے کے لیے کوشاں تھیں، انہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ جو بائیڈن نے اس رہائی کا خیر مقدم کیا ہے اور دیگر یورپی ممالک نے بھی اس رہائی کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ سعودی عرب کی جیلوں میں جتنے بھی قیدی ہیں انہیں رہا کیا جائے۔ ساتھ ساتھ نازل کرام انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے یو اے ای پر پریشر ڈالا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی جیلوں میں ایسے درجنوں لوگ قید ہیں جو حکومت کے خلاف تنقید کرنے کی وجہ سے پابند سلاسل ہیں، انہیں رہا کیا جائے، اور جیلوں کے اندر جتنے بھی سیاسی مخالفین ہیں وہ یو اے ای کے اندر ہوں یا پھر سعودی عرب کے اندر ہوں یا پھر مصر کے اندر ہوں، انہیں رہا کیا جائے۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ نازل کرام ترکی اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ نازل کرام ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم کالنڈ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو S-400 میزائل سسٹم پر اختلافات ہیں انہیں مذاکرات کے ذریعے سے ختم کیا جا رہا ہے، حل کیا جا رہا ہے، لہٰذا امریکہ اور ترکی کے تعلقات اب بہتر ہوں گے، اور امریکہ بھی چاہتا ہے کہ ترکی کے ساتھ اختلافات نہ بڑھائے جائیں کیونکہ اس سے خطے میں نقصانات ہوں گے۔ اور ایک بڑی خبر نازل کرام یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کی بحریہ کے ساتھ مل کر امریکہ کی بحریہ نے جو بحر اسود ہے وہاں پر جنگی مشقیں بھی شروع کر رکھی ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ ترکی کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی خواہاں ہیں۔ ساتھ ساتھ نازل کرام ترکی کے ذرائع ابلاغ خبر دے رہے ہیں کہ آذربائیجان کے ساتھ ترکی کی موسم سرما کی جنگی مشقیں جاری ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ترکی آذربائیجان کی فوج کو ٹریننگ دے رہا ہے اور ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ نازل کرام ایران سے، فرانس سے اور اسی طرح سے امریکہ سے ہے۔ نازل کرام تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کر یوکرائن کے مسافر جہاز کو ایرانی سپاہی پاسداران انقلاب نے مار گرایا تھا۔ کینیڈا کے ایک اخبار اور میڈیا کی جانب سے دعویٰ سامنے آیا تھا، جس کے بعد یوکرائن نے کہا ہے کہ اب وہ ایران کے خلاف اس آڈیو کی تحقیقات کریں گے کہ آخر کس وجہ سے ایران نے جان بوجھ کر اس جہاز کو، مسافر جہاز کو گرایا تھا جس میں 170 سے زائد مسافر تھے جو سارے کے سارے جاں بحق ہو گئے تھے۔ اگرچہ ایران کی جانب سے یوکرائن کو معاوضہ ادا کیا گیا ہے لیکن تاحال ایران کے خلاف عالمی سطح پر اس جہاز کو گرانے کے حوالے سے پریشر ہے۔ اس کے علاوہ نازل کرام فرانس سے خبر یہ ہے کہ پولیس اور فرانس کے اندر جو ٹوٹل کمپنی ہے اس کے ملازمین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں اور پیرس اور دیگر علاقے میدان جنگ بنے ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ نازل کرام ٹویٹر نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اکاؤنٹ بلاک کیا گیا تھا ٹویٹر سے، اسے کبھی بھی بحال نہیں کیا جائے گا چاہے ٹرمپ دوبارہ صدر ہی کیوں نہ بن جائیں، کیونکہ ٹرمپ نے ٹویٹر کے قوانین کی وائلیشن کی تھی۔ پالا نازل کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں، ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے ضرور کامنٹ کے ذریعے سے ہمیں پہنچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔